बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लग रहा है बल्कि लगना गया है कुछ इस तरह की ख़बर है कि ये जो नई कंट्रोवर्सी शुरू की है आरिफ उल्वी ने बड़ी चालाकी से और मक्कारी से, इसके बाद मजबूरन इसको किक आउट करने का फ़ैसला कर लिया गया और ये किक आउट होगा। और अगर किक आउट होता है तो गोया कि एक रिकॉर्ड कायम हो जाएगा कि पीटीआई की पार्टी ये ऐसी पार्टी है कि जिसका कोई भी शख्स इज़्ज़त के साथ वापस घर को नहीं गया, चाहे वो फवाद चौधरी हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो उल्वी हो। उल्वी ने अब जो ड्रामा किया उसकी पूरी तफसील आपके सामने है, लेकिन एक दो बातें रिकॉर्ड रखने के लिए ज़रूरी है कि ये कहता है कि मैंने जो आर्मी एक्ट का तरमीमी बिल था और जो सिगरेट ऑफिशियल सिगरेट एक्ट का जो तरमीमी बिल था वो मैंने दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिया था, कि अपने अमले को ये दे दिया था कि जाकर इनको पार्लियामेंट को वापस भिजवा दो। अच्छा, इसमें देखें झूठ क्या है। झूठ इसमें यह है कि ईवान सदर में चीज़ें इस तरह वापस नहीं जाया करती, इस तरह वापस नहीं भेजा जाती। वहाँ पूरा रिकॉर्ड होता है कौन सी चीज़ किस तारीख को आई, और अगर किसी बिल पर किसी ऑर्डिनेंस पर सदर साइन नहीं करता तो उसकी वो रीज़निंग लिखता है। और ये एक रवायत है जिसको उल्वी ने अपने पूरे दौरे सदारत में निभाया है। ये पहला बिल है या ये पहले दो बिल हैं जिनके बारे में उल्वी कह रहा है कि मैंने इस पर कोई कमेंट नहीं किए, कमेंट किए बगैर वापस भिजवा दिया। हकीकत सिर्फ ये थी कि इसने 10 दिन गुजरने दिए ताकि ये बिल कानून बन जाए, मुझे उस पर दस्तखत ना करना पड़े। जिस तरह आपको याद होगा कि जब पंजाब असम्बली तोड़ने का मरहला आया था तो गवर्नर ने खुद नहीं तोड़ी थी बल्कि मुद्दत पूरी होने दी थी, क्योंकि वो बात की कानूनी पेचीदगियों के से बचने के लिए ये चाहते थे कि असम्बली खुद ब खुद टूटे, रिकॉर्ड पर ये बात ना आए कि गवर्नर ने तोड़ी। इसी तरह की बात उल्वी के जहन में थी कि मैं बिल पर दस्तखत ना करूं, ये खुद बिल बन जाए। और दूसरी बात आपने नोट की होगी कि इसने जो तरदीद जारी की है ये तीसरे दिन जारी की है, यानी ये 18 तारीख को खबर तमाम टीवी चैनल पर सुबह से चल गई थी, सुबह से दोपहर से चल गई थी कि इन दोनों बिलों पर सदर ने दस्तखत कर दिए हैं। ये ज़राए के हवाले से खबर थी। असल खबर ये थी कि बिल किसी एतराज़ के बगैर वो लैप्स हो गया 10 दिन की मुद्दत और ये कानून बन गया है। और 18 तारीख की खबर है और 20 तारीख की शाम को या दोपहर को इसने ट्वीट किया। और तीसरी बात अहम यह है कि इसने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट होता है ईवान सदर का, वो इस्तेमाल नहीं किया। ईवान सदर का कोई कागज़ इस्तेमाल नहीं किया। कभी ईवान सदर से जारी होने वाले या ईवान सदर के तर्जमान ने एक बयान में इस बात की तरदीद की है। ये दोनों बातें बड़ी मानखेज़ है। हमेशा ये होता है कि ईवान सदर किसी चीज़ की तस्दीक करता है या तरदीद करता है या कोई ऐसा हुक्म जारी करता है जिसको सदर का इख्तियार हासिल हो, सदर के इख्तियारात के तहत वो सदर ऐसा हुक्म जारी कर सकता हो, तो उसका बयान ईवान सदर के तर्जमान या सेक्रेटेरिएट की तरफ से बाकायदा जारी होता है, एक कागज़ की शक्ल में, एक लिखे हुए लेटर की शक्ल में। और अगर ये ना हो को अर्जेंट नौजियत का मौका हो तो जो ट्वीट इस्तेमाल होता है वो भी सरकारी इस्तेमाल होता है। लेकिन इसने ये प्राइवेट अपना जो ज़ाती अकाउंट था उसके ज़रिए ट्वीट किया, और ट्वीट किया तीसरे दिन। अब कोई भी दुनिया में साहब अक्ल व फ़हम कोई आदमी ये बावर कर सकता है कि इतनी बड़ी बात सदर ने 2 बिलों पर दस्तखत कर दिए या उनकी मंजूरी दे दी या वो उसका 10 दिन का टाइम गुजर गया और वो ऑटोमेटिकली मंजूर हो गया, तो सदर 2 दिन खामोश रहे और तीसरे दिन बोले, ये बात किसी की अकल में नहीं आ सकती। और अब चौथी चीज़ ये है कि ये बतौर सदर इसको अमूर हुकूमत में तो ज़ाहिर इख्तियारात नहीं होते, लेकिन ईवान सदर के अंदर ये कोई भी कार्रवाई कर सकता है, यानी अपने मुलाजमों के अपने अमले के ख़िलाफ़ हर किस्म की कार्रवाई, सख्त से सख्त किस्म की कार्रवाई करने का इसे पूरा इख्तियार है। अब ये इल्ज़ाम लगाता है कि मेरे अमले ने मुझे गलत बताया। जो अमले में क्लर्क और चपरासी नहीं होते, वो भी अफसर होते हैं, बाकायदा गजेटेड अफसर होते हैं और बड़े पोजीशन वाले अफसर होते हैं। तो उन अफसरों ने मुझे धोखा दिया और मुझे बताया कि हमने वो बिल वापस कर दिया है, लेकिन वापस नहीं किया था। मतलब ये कि 10 दिन की मुद्दत जो है थी वो उन्होंने गुजारी। अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो बात यह है कि जो यानी मैंने बिल पहले वापस कर दिया था तो उसका सबूत इसको पेश करना होगा, किसी भी कार्रवाई में, किसी भी कार्रवाई के हवाले से इसको पेश करना होगा।
کہ یہ میرے پاس ریکارڈ ہے، میں نے تو 10 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی اسے منظور کیے بغیر واپس بھیج دیا تھا۔ وہ ریکارڈ کہاں سے لائے گا؟ یہ نہیں لا سکتا۔ اگر لا سکتا تو یہ ایوان صدر کے ترجمان کی طرف سے یا ایوان صدر کے سیکریٹری کی طرف سے بیان آتا یا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کا بیان آتا، لیکن یہ سارے کام نہیں ہوئے۔ دوسری چیز، یہ افسروں کے خلاف کارروائی کر سکتا تھا، کر سکتا ہے، لیکن کارروائی اس لیے نہیں کی۔ اس لیے نہیں کی کہ اگر یہ کارروائی کرتا ہے تو یہ ریزننگ کیا دے گا، کیونکہ یہ جھوٹا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے مدت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ بلوں کے یہ مسودے تھے وہ واپس کر دیے تھے۔ تو ورنہ ایوان صدر کا عملہ، دنیا میں کبھی ایسا سنا نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کے ایوان صدر کے عملے نے صدر کے خلاف بغاوت کر دی ہو اور صدر کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہو اور صدر کو دھوکہ دیا ہو۔ ایسی پوزیشن میں تو اس کا خود ہی استعفیٰ بنتا ہے کہ ایسا نالائق آدمی جو اپنے سٹاف پر بھی کنٹرول نہیں رکھتا، حقیقت میں تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے اپنے عملے پر۔ اب وہ صورتحال یہ ہے کہ سابق حکمران اتحاد کی بڑی جماعتوں نے اس کے استعفے کا مطالبہ کر دیا، مسلم لیگ نے بھی استعفے کا مطالبہ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے تو ایک قدم آگے بڑھ کر ایک اور مطالبہ کر دیا ہے کہ سینٹ کی کمیٹی بنائی جائے جو الوی کو طلب کرے اور اس معاملے کی تحقیقات کرے، اور اگر الوی جھوٹا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اچھا، سینٹ یہ کارروائی اس لیے کر سکتی ہے کہ قومی اسمبلی تو موجود نہیں، سینٹ موجود ہے جو اس بل کی منظوری میں حصہ دار ہے، اس کے سٹیک ہولڈر اس کو کہہ لیں، تو سینٹ کی کارروائی بنتی ہے اس کے خلاف، اور ہو سکتا ہے کہ سینٹ آج کل میں اس بات کی منظوری دے دی کہ ایک کمیٹی اس کو طلب کرے اور معاملے کی تحقیقات کرے۔ اچھا، اب پی ٹی آئی نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پی ٹی آئی کیسے چیلنج کر سکتی ہے؟ وہ ایوان صدر کے معاملات میں فریق ہے؟ نہیں ہے۔ عارف الوی جو ہے بطور صدر اس بات کو سپریم کورٹ میں نہیں لے جا سکتا، قانونی چارہ جوئی وہ نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ کرے گی۔ پی ٹی آئی کس حیثیت میں کرے گی، اور پھر معاملہ اس کی تحقیقات کیسے ہوگی؟ تحقیقات کا یہی طریقہ ہے کہ وہ ظاہر تحقیقات، سپریم کورٹ تحقیقات نہیں کرتا، سپریم کورٹ تو مقدمہ چلاتا ہے، کارروائی چلاتا ہے، اس میں سینٹ ہی ایک فورم ہے، لیکن معاملہ سینٹ سے بھی آگے کا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ اس سے کہہ دیا گیا ہے کہ تم استعفیٰ دے دو۔ اچھا ناظرین، یہاں پھر ایک بات جو پبلک میں بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ سابق رجیم نے وہ جس نے ہائیبرڈ یہ تجربہ کیا، باجوہ، فیض، رحیل شریف، یہ وغیرہ وغیرہ، انہوں نے چن چن کر ایسے ہی لوگ لگائے جو ایوان صدر میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جو وزیر اعظم ہاؤس میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ کیا وزیر، کیا گورنر، کیا وزرائے اعلیٰ، کون سا آدمی ہے، کون سا عہدیدار ہے جو نمونہ نہ ہو؟ آزاد کشمیر کا وزیر اعلیٰ بنایا تو وہ نمونہ، اس کی تو خیر داستانیں ہی کچھ اور تھی۔ گلگت کا وزیر اعلیٰ بنایا تو اس کی جعلی ڈگری۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، اس کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کا تو نام ایک ضرب المثل بن گیا ہے کرپشن اور نالائکی اور کھوتا پن کے حساب سے۔ عثمان بزدار ایک ضرب المثل بن گیا ہے۔ عثمان بزدار کو ویسے احتساب بیورو نے، نیب نے دوبارہ طلب کیا، یہ پہلے 2-3 مرتبہ اس کو طلب کیا گیا، نہیں آیا، اب بھی یہ نہیں آیا تو وہ گرفتار ہوگا۔ خیر، بزدار کا ذکر تو ضمنی طور پر آ گیا۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، الوی کو صدر بنایا۔ آپ دیکھیں ان لوگوں نے اپنے منصب کی کیسی توہین کی ہے۔ اس نے وزارت عظمیٰ کے منصب کو رسوا کر دیا، وہ سائفر والا کیس جو تھا، اس نے ایوان صدر کو رسوا کر دیا۔ تو چنانچہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر یہ خود استعفیٰ نہیں دیتا تو اس سے کک آؤٹ کیا جائے گا۔ وہ کک آؤٹ کیسے کیا جائے گا؟ اب جہاں منہ شگافیاں شروع ہو جاتی ہیں قانونی ماہرین میں کہ جناب یہ ایسا طریقہ ہو سکتا ہے، ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا، وہ امپیچمنٹ کے خلاف بغیر کوئی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ جناب جب وہ فیصلہ کرنے والے کر لیتے ہیں تو پھر ان کو طریقے بھی مل جاتے ہیں، اور طریقے آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھے۔ یہ کہتے تھے نا پی ٹی آئی والے کہ عمران خان کو کچھ ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو پھر ہاتھ لگا تو کیسا؟ اب ہاتھ لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسا ہاتھ ہوا۔ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو چھوا تو یہ ملک جو ہے یہ ہم اس میں یہ کر دیں گے، انقلاب برپا کر دیں گے۔ جناب کوئی جب اس کو گرفتار کیا گیا تو کوئی کسکا تک نہیں، کہیں سے کوئی سڑکوں پر کوئی نعرے بازی، کوئی جلوس، کوئی جلسہ، کوئی ہنگامہ، کوئی احتجاج، کوئی سڑک بلاک، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ملک میں ایسا امن رہا
کہ گارجین جیسے اخبار نے یہ لکھا، یہ فقرہ لکھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد والی شام اور اس سے اگلی صبح پاکستان میں کسی بھی ہونے والی شام اور کسی بھی صبح سے مختلف نہیں تھی، یعنی کہ ذرہ برابر لرزش یا وائبریشن یا کوئی تبدیلی، کوئی ہلچل، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی لہر نہیں اٹھی، بالکل جس طرح کے دن رات پہلے گزر رہے تھے ویسا ہی ایک دن اور ایک رات یہ گزر گیا۔ اب خیر سے اس کو 15 دن ہو گئے ہیں، تو 15 دنوں میں بھی پی ٹی آئی ہمیں کسی جگہ سڑکوں پر نظر نہیں آئی۔ تو عرض یہ ہے کہ اب ظاہر ہے سیکرٹ ایکٹ اس کے اوپر بھی لاگو ہو سکتا ہے، تو کیا بتاؤں کہ کیسے کک آؤٹ کیا جائے گا۔ بہرحال اس کو کک آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ سارے ہی اسی قسم کے لوگ ہیں کہ یہ کک آؤٹ ہو کر ہی نکلے ہیں۔ گلگت بلتستان والا بھی عدم اعتماد سے گیا، آزاد کشمیر والا بھی عدم اعتماد سے گیا، پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ بھی عدم اعتماد سے گئے یا ان کو استعفیٰ لیا گیا، یا جو بھی اسی طرح وزیر اعظم کو بھی کک آؤٹ کیا گیا۔ کک آؤٹ اس طرح کیا گیا کہ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے حکم ملنے کے باوجود اس نے عدم اعتماد کی تحریک پر کارروائی نہیں ہونے دی، اور اسپیکر نے سارا دن اور ساری رات گزار دی ایک لا یعنی بحث میں کہ یہ بحث مکمل ہوگی تو گنتی کرائیں گے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ آج اس تاریخ کو آپ نے گنتی کرانی ہے، انہوں نے گنتی نہیں کرائی۔ رات جب 11:15 بج گئے اور تقریریں ہی ختم نہیں ہوئیں، ان کی گیم تھی کہ تقریروں میں 12 بجے کا وقت گزر جائے گا اور ہم کہہ دیں گے عدالت کو کہ جناب وہ گنتی کس وقت کراتے ہیں، ارکان اسمبلی تقریریں کرنا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تو پھر 11:15 بجے جب وہ پریزنر ٹرک پہنچا، وین جو بھی ہوتی ہے وہ پہنچی، اور عمران خان کو پتہ چلا کہ اب تو جوتے پڑیں گے، تو پھر اس نے اسپیکر کو بھیجا کہ جاؤ تم استعفیٰ دو، نیا اسپیکر اب جو بھی اس نے پھر جاؤ اور جا کر اس کو کارروائی کنڈکٹ کرو۔ تو اسد قیصر نے پھر استعفیٰ دے دیا، جس کی وجہ سے پھر وہ چند منٹوں کے اندر ہو گیا، اور ایوان وزیر اعظم سے عمران خان کو پھر بھی جوتے تو نہیں پڑے لیکن چپیٹ ضرور پڑی، تھپڑ ضرور پڑا۔ تو یہ انہوں نے لکھوا کر لایا ہوا ہے کہ ہم میں سے کسی نے عزت کے ساتھ نہیں جانا۔ اور ناظرین، جب یہ الوی ایوان صدر سے نکلے گا تو اس پر بھی کئی قوانین لاگو ہوں گے اور یہ گرفتار ہوگا، یعنی یہ کک آؤٹ ہی نہیں ہوگا، یہ گرفتار بھی ہوگا۔ اور اس طرح پی ٹی آئی کی ساری کیبنٹ کی طرح، وزیر اعظم کی طرح، الوی بھی اسی سب میں جا کھڑا ہوگا کہ پہلے چپیٹے کھا کر باہر نکلے گا، پھر جناب یہ اندر بھی ہوگا، کیونکہ الوی نے ویسے الوی کے جرائم جو ہیں وہ اس نے اپنی دھاندلی حکومت کے ذریعے مقدمات خارج کرا لیے، لیکن کیا یہ سب کے سامنے نہیں ہوا کہ اس نے پی ٹی وی کی عمارت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا تھا، اور قبضہ کرنے کے بعد پھر اس نے عمران خان کو فون بھی کیا مبارکباد کا۔ یہ کچھ چیز چھپی ہوئی ہے، آن دی ریکارڈ ہے، ہر چیز موجود ہے کہ یہ ایک سکہ بند دہشت گرد ہے اور فطری طور پر، پیدائشی طور پر گنڈا ہے۔ کراچی میں اس کی گنڈا گردی کے قصے مشہور ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن عمران خان نے کوئی احتجاج وغیرہ کی کال دی تھی، پتہ نہیں کون سا دن تھا، تو یہ پولیس والوں کو تھپڑ مارتا پھر رہا تھا بلا وجہ۔ پولیس کی وین آئی، ٹرک آیا، گزر رہا ہے، کوئی لاٹھی چارج نہیں ہو رہا، نکال کر کھینچا اور ایک کو تھپڑ جڑ دیا۔ یہ پیدائشی گنڈا ہے، پیدائشی گنڈا بھی ہے۔ اس پر سب سے خطرناک الزام جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے۔ پی ٹی وی کی عمارت پر جب اس نے قبضہ کیا تو اس کی ویڈیو پوری موجود ہے، اس کی ریکارڈنگ پوری موجود ہے، اس نے مقدمہ خارج کرا لیا ہے، لیکن کوئی بھی حکومت، کوئی بھی آنے والے حکمران اس مقدمے کو نئے شواہد کے ساتھ، نئی اطلاعات کی بنیاد پر جب چاہیں کھول کر اسے اندر کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ کچھ اور معاملات میں اندر ہونے والا ہے۔ یہ جو غیر ملکی سفیروں سے جو بات چیت ہوئی تھی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سائفر کیس بہت سنگین ہے، اور شاہ محمد قریشی کی اب نہ صرف یہ کہ سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، کیونکہ میرے خیال ہے 70 سال سے تو زیادہ اس کی عمر ہو گئی ہے۔ اب یہ اس کو سزا ہوگی تو اس کو بھی 10-12 سال سے کم سزا نہیں ہوگی، گویا کہ یہ اگر باہر نکلا بھی تو 82-83 سال کی عمر میں نکلے گا، تو پھر یہ جو اس نے کیا سیاست کرنی ہوگی۔ معاملہ اس کا سنگین ہے، لیکن
اس نے اپنے ساتھ پارٹی کو بھی ڈبویا جب یہ اس نے ملاقاتیں کی ہیں غیر ملکی سفیروں سے، اور نہ صرف یہ ہے کہ ایک سنگین جرم کیا ہے پاکستان کے خلاف دوسرے ملکوں سے مدد مانگ کر، آؤٹ آف دی وے مدد مانگ کر، کسی نے ایسا نہیں کیا آج تک۔ اور ایک بات جو میں نے کل نہیں بتائی تھی اور وہ اب آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے، باقاعدہ تصدیق ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ غیر ملکی سفیروں نے شاہ محمود قریشی کو اور وہ رؤوف حسن کو اور علی ظفر کو، جو کہ ایس ایم ظفر نامی ایک آئین شکن کا، آئین دشمن کا بیٹا ہے، تینوں کو یہ بات واضح الفاظ میں بتا دی تھی کہ ہم انسانی حقوق پر نظر رکھیں گے، لیکن عمران خان کی گرفتاری پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے، اس میں ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک تو اس معاملے کی سنگینی ہے کہ انہوں نے دوسرے ملکوں سے پاکستان کے اندر مداخلت کا مطالبہ کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عوامی سطح پر ان کی جو منفی پذیر آئی ہوئی ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے جہادی آزادی کرنے نکلے ہیں، امریکہ نے ہماری حکومت گرائی، امریکہ اس ملک میں دخیل ہے، امریکہ کے غلامی سے نکلے بغیر پاکستان آزاد نہیں ہو سکتا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ امریکہ دشمن ہے، امریکہ نے مروا دیے، فلاں نے پورا ایک کئی مہینوں کی مہم انہوں نے امریکہ کے نام پر چلائی، اور اب پھر اسی امریکہ سے یہ جا کر منتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرو، عمران خان کو رہا کراؤ، عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے دو، اس کی نااہلی ختم کراؤ، پی ٹی آئی کے لیڈروں کو رہا کرواؤ اور الیکشن ہماری مرضی کے مطابق کراؤ۔ جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ساری آن دی ریکارڈ ہے، اور پھر جھوٹی اور بے ایمان شاہ محمود قریشی پہلے تو مکر گیا تھا نا کہ ہم نے تو کوئی ملاقات کی نہیں ہے، اور میں نے مکرنے کی وجہ بھی بتا دی تھی۔ وجہ ہی صرف یہ تھی کہ اگر یورپی اور امریکی سفیر کی طرف سے، سفیروں کی طرف سے اس کو کوئی مثبت یقین دہانی کرائی گئی ہوتی تو انہوں نے تو اسی وقت امریکی وہ آسٹریلوی ہائی کمشنر کے گھر سے نکلتے ہی انہوں نے پریس کانفرنس کھڑکا دینی تھی، سڑک پر کھڑے ہو جانا تھا مائک لے کر اور پریس کانفرنس کرنی تھی کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا ہے، اب اس حکومت کی خیر نہیں، اور اب یہ ہوگا اور اب وہ ہوگا، عمران خان جیل سے باہر آئے گا۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہاں سے تو انہوں نے انگوٹھا دکھا دیا ہے ان کو، تو پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس ملاقات کو گول کریں، اس کی خبر چھپائیں، اور پہلے تردید کی پھر، لیکن صورتحال ایسی ہو گئی کہ پھر خود ہی شاہ محمود قریشی کو کانفرنس کر کے، پریس کانفرنس کر کے بتانا پڑا کہ ہاں ہم نے ملاقات کی تھی، لیکن ہم نے اس میں یہ باتیں کی تھی، ہم نے اس میں وہ باتیں کی تھی۔ کسی کے پوچھے بغیر ہی اپنی صفائی دینا شروع ہو گیا کہ ہم نے تو ان ملکوں سے مداخلت کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، تو پھر وہاں کے آپ صرف چاول کھانے گئے تھے۔ تو ناظرین، آج کی خبریں اور ڈیولپمنٹس اور بھی بہت ہیں، لیکن فی الحال یہ 2 پوائنٹ میں نے بتا دیے، تو اسی پر پروگرام ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ کہ پچھلے روز یعنی گزشتہ روز تقریباً 26 سے 27 گھنٹے پہلے ملک کے تمام نیوز چینلز نے خبر چلائی کہ عارف الوی صاحب نے ان 2 بلوں کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے، انہیں قانون بنا دیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عارف الوی صاحب کو 26 سے 27 گھنٹے لگ گئے یہ ٹویٹ کرنے میں؟ کیا ملک کے صدر اتنے ہی بے خبر ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے نام سے، ان کے دفتر سے منسوب یہ 2 بل منظور کیے جا چکے ہیں؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر عارف الوی صاحب نے ان پر دستخط نہیں کیے تو جس طریقے سے یہ بل واپس کیے جاتے ہیں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ کیا عارف الوی صاحب کے پاس اس بل کو واپس کرنے کی، ان دونوں بلوں کو واپس کرنے کی وہ مثال موجود ہے؟ کوئی لیٹر، ریفرل لیٹر موجود ہے؟ یہ باقاعدہ قانونی طریقے سے ہوتا ہے، آرٹیکل 75 کے اندر پورا طریقہ کار لکھا ہوا ہے، اور اس کے بہت سی ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ خود عارف الوی صاحب کے یعنی صدر پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل سے مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں مختلف اس کے اندر نظیریں موجود ہیں کہ جب کوئی بھی بل واپس کیا گیا تو اس کو کس طریقے سے واپس کیا گیا۔ اسی ٹویٹر ہینڈل کے اوپر پریزیڈنٹ کے آفس نے اپلوڈ کیے ڈیٹیل میں، یعنی جو کوئی بھی قانون ان کے پاس آتا تھا، بل مسودہ آتا تھا، اگر اس پہ اعتراضات ہوتے تھے واپس پارلیمان کو بھیجا جاتا تھا تو باقاعدہ طور پر وجوہات اس طرح سے لکھی جاتی تھی جو کہ آپ کو ٹیلی ویژن سکرین پر نظر آ رہی ہیں اس وقت۔ اگر آپ کے پاس آپ کا موبائل ہے، آپ ٹویٹر کھولیے اور عارف الوی صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر جائیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے پارلیمان کو پچھلے کچھ عرصے کے اندر وہ متعدد بل واپس کرتے رہے ہیں۔
فورج کرنے کی ایف آئی آر کٹوانی چاہیے، ان کو معطل کروانا چاہیے اور کہنا چاہیے وہ قانون کیسے بن سکتے ہیں ان کے دستخط کے بغیر۔ اگر انہوں نے دستخط نہیں کیے تو ان کو معافی وغیرہ مانگنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اپنے عملے کے خلاف ایف آئی آر کٹواتا ہوں کہ انہوں نے میرے جعلی دستخط کیے یا مجھے دھوکہ دیا۔ وہ تو معافی مانگنا شروع کر دیا انہوں نے، اس سے میں حیران ہوا ہوں۔ معافی کس بات کی؟ ابھی تو قانون پہ دستخط ہوئے ہیں، ان کے اوپر اپلیکیشن نہیں ہوئی، وہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کے دستخط نہ ہوں۔ تو اس لیے میں کنفیوزڈ ہوں کہ صدر مملکت کی جو